नज़दीक रख के स्टार्ट करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अमला फ़हमा व तक़वा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी एक तो ये कि शाबान का महीना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और इस महीने की फजीलत और इसमें करने वाले काम और ना करने वाले काम, इस पे बात होगी, और वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमने किन बातों से बचना है और क्या चीज़ें हमने ज़रूर करनी है, ठीक है। और इसके अलावा ये कि अल्लाह ताला नामा माल से रिलेटेड क्या अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से या नामा माल कब पेश किए जाते हैं, और इसी तरह ख़ास तौर पे जिस रोज़े को रखने का जिक्र है, ताकीदी हुक्म है एक तरह से, वो कौन सा रोज़ा है, ठीक है। तो वो हुक्म जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, तो उसके बारे में भी पूरी हदीस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट हम लेंगे इंशाल्लाह कुरान मजीद की रूह से। तो कुरान मजीद में सूरत दुहान की 3 नंबर आयत है, और ये मैं इसमें है कि आयात हैं, इनका तो मैं तर्जुमा आपको बताती हूँ कि और हमने इसको एक बरकत वाली रात में उतारा है और हम आगाह करने वाले थे, और इस रात में हर हिकमत वाला मामला हमारी पेशी से हुक्म होकर तय किया जाता है। यह है इन दोनों आयात का तर्जुमा। यानी इसका मफहूम ये है कि ये जो और हमने इस कुरान को मुबारक रात में उतारा है और इस रात में हम बड़े बड़े फैसले करते हैं, ये एक तरह से मफहूम है। अब यहाँ पे जहन में आ रहा है कि ये कौन सी मुबारक रात है, ये नहीं पता चल रहा ना, खाली लैलतन मुबारकतन बोला है ना। तो अब चूंकि ये एक रात का जिक्र है ना, तो इसी का जवाब हमें कुरान मजीद में ही मिल जाता है, और वो सूरतुल कदर में इसका जवाब है कि बेशक हमने कुरान को शब कदर में उतारा है। और शौक बढ़ाने के लिए वो फरमाते हैं कि आपको कुछ मालूम है कि शब कदर कैसी चीज़ है। शब कदर 1000 महीने से बेहतर है, और इस रात में फरिश्ते और रूहुल कुद्स यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के हुक्म से अम्र खैर को लेकर ज़मीन पर उतरते हैं, और ये शब सरापा सलाम है और तुलुए फजर तक रहती है, ठीक है। ये सूरतुल कदर की का तर्जुमा बताया मैंने आपको। यहाँ पे भी एक रात का जिक्र था, सूरतुल दुहान में भी और सूरतुल कदर में भी उस रात को एक तरह से डिफाइन कर दिया गया कि वो रात है कौन सी, वो है शब कदर की रात, ठीक है। अब यहाँ पे एक रात का जिक्र है ना, लेकिन अब मैं आपको इसके साथ ही एक हदीस भी शेयर करूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आखिर वो रात की बात है जिसमें नामा माल पेश किए जाते हैं या मुख्तलिफ रातों में से कोई रात है। यहाँ मैं एक हदीस शेयर कर रही हूँ कि सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इतने रोज़े रखते हैं जितने किसी भी महीने में नहीं रखते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सर लोग रजब जो कि हुर्मत वाला महीना है, मैंने बताया था ना हुर्मत वाला महीना, इसमें ये काम करते हैं ये नहीं करते, और रमज़ान यानी फजीलत वाला महीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि रजब और रमज़ान के दरमियान वाले इस बाबरकत महीने के बारे में मतलब बहुत कम लोग इससे यानी इसके बारे में जानते हैं, या बहुत से लोग इसकी फजीलत से गाफिल हैं। और वो कौन सा महीना है? शाबान। रजब और रमज़ान के दरमियान में शाबान आता है जो अब स्टार्ट हुआ ना। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरा नामा अमाल पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अल्फाज अदा किए हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरा नामा अमाल पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखते थे। इसका मतलब है कि वो तो शाबान के किसी भी दिन नामा माल पेश हो सकते हैं और किसी भी टाइम हो सकते हैं। तो इसका तो मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल एक तरह से ये कुरान और हदीस दोनों की रोशनी में ये पता चल गया कि ये तो एक फ़िक्स रात है ही नहीं, क्योंकि शाबान के भी मुख्तलिफ दिनों में से किसी की भी बारी कभी भी आ सकती है नामा माल खुलने की। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा नामा माल पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ, ठीक है। इसलिए फिक्स वाली बात तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। 15 शाबान में ही आपने एक तरह से इबादत की रात है और वही सारी रात ये करना है वो करना है सब कुछ करना है। हाँ लेकिन जी और कोई इबादत का दिन होता है? मैं आपको बताती हूँ, जी बिल्कुल होता है। अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात बताती हूँ कि 15 शाबान का रोज़ा बिल्कुल है, और वो हदीस और सुन्नत से साबित है। और वो ये उसके बारे में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा कि तुमने सररे शाबान का रोज़ा रख लिया है? तो उन्होंने फरमाया नहीं।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم شوال میں 2 روزے رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ یعنی پھر وہی بات آ گئی کہ اچھا یہاں پہ سرہ رمضان، یعنی سرہ کیا ورڈ ہے نا، انہوں نے کہا نا سرہ شعبان کا روزہ رکھ لیں۔ سرہ ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ سرہ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ایک طرح سے درمیان کی چیز یا ناف۔ ہمارے جسم میں جو ناف ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل ہمارے ایک طرح سے سینٹر میں ہے نا، تو اسی طرح یہ جو نیول جس کو کہتے ہیں نا، ناف ہماری، ٹھیک ہے، اس کو سرہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ جسم کا درمیانی حصہ سرہ ہے، تو مہینے کا درمیانی حصہ تو 15 ہوئی نا، تو اس طریقے سے یہاں پہ یہ ثابت ہو گیا کہ 15 شعبان کا روزہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کیا ہے، اسی لیے تو انہوں نے صحابی سے کہا کہ آپ نے بعد میں رکھنا ہے، یعنی 15 شعبان کا روزہ ہم رکھیں گے سنت ادا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں پہ انسان سنت پوری کر رہا ہوتا ہے وہاں بدعت نہیں ہو سکتی، اور جہاں انسان بدعت کر رہا ہوتا ہے وہ سنت نہیں کہلا سکتی، ٹھیک ہے، جتنا مرضی اس کو آپ عبادت کا نام دے دیں یا کچھ بھی کہہ دیں۔ اگر آپ سنت کی روشنی میں کوئی عمل کر رہے ہیں تو وہ اوتھینٹک ہوگا اور پتہ ہوگا کہ انشاءاللہ اجر مل کے رہے گا اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ آپ نے شک والی بات کو چھوڑ دینی ہے، باقی سارے کام کر لینے ہیں۔ ابھی تک میں نے آپ کو جو قرآن اور حدیث کا تھوڑا حوالہ دیا نا، اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے ابھی تک کے لیسن میں کہ جو بات قرآن اور سنت سے ثابت ہو رہی ہے ہم وہ کریں گے، وہ اتنی عبادت تو ہم ڈیفینیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو شک والی بات ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں نا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ قرآن مجید میں ایک خاص رات کا ذکر ہے اور اس رات کا نام بھی بتا دیا گیا ہے شب قدر کا نام لے کے، ٹھیک ہے۔ تو اٹ مینس کہ ہم لوگوں نے بیسیکلی شب قدر رمضان میں ڈھونڈنی ہے وہ خاص رات، لیکن جہاں تک باقی راتوں کا تعلق ہے یا شعبان کی راتوں کا تعلق ہے، اس کے ساتھ یہ واقعی جڑی ہوئی بات ہے کہ نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، اس کا مطلب ہے وہ روزہ تو اتنے کثرت سے رکھتے تھے وہ کوئی بھی دن ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ایک طرح سے حکم یہ ہے کہ ہم لوگ روزے رکھا کریں شعبان میں، زیادہ روزے، خاص طور پہ پیر اور جمعرات کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، ایام 20 رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 جو ایام 20 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 3 دن ہوتے ہیں۔ اس ایک ایام 20 میں ایک روزہ جو ہے وہ 10 روزوں کے برابر ہے، یعنی 13 کا رکھا تو 10 روزے، 14 کا رکھا 10، 15 کا رکھا تو 10، تو آپ کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر سالانہ روزوں، پورے سال کے روزوں کا ثواب لینا ہے تو رمضان کے بعد آپ نے شوال کے 6 روزے رکھ لینے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خود بہت شارٹ کٹس دیے ہوئے ہیں نا، لیکن ہم لوگ کو خود سمجھنا چاہیے کہ جو اوتھینٹکلی چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں اگر ہم وہ کریں گے تو ہی ہمیں اجر ملے گا نا۔ اور جب ہم خود سے ہی سوچتے رہیں گے کہ بھئی اتنی عبادت اور اس طریقے سے کر لیں، یا کوئی اسی رات میں کوئی قضائے عمری کر لیں، یا پھر 100 نوافل پڑھ لیں، خاص طور پہ یہی رات ہی ہے جس میں ہم نے یہ سب کرنا ہے، تو یہ تو رات ہی ثابت نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہی کثرت سے رکھتے تھے۔ تو ہم ڈیلی بیسس کا دیکھیں نا، تو ہم ڈیلی، میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے نامہ اعمال ڈیلی 2 ٹائم پیش ہوتے ہیں، اور وہ کیا ٹائمنگز ہیں؟ پھر وہ ٹائمنگز ہیں عصر اور فجر، یعنی فجر میں جب فرشتے آتے ہیں تو وہ اس ٹائم کا نامہ اعمال لے کے جاتے ہیں، اور جو عصر میں جاتے ہیں وہ اس ٹائم کا لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے، تو وہ بتاتے ہیں فرشتے کہ جی آپ کے بندے جو ہیں نیک بندے وہ فجر پڑھ رہے تھے یا وہ عصر پڑھ رہے تھے۔ تو اسی طرح ہمارا نامہ اعمال تو ڈیلی پیش ہو رہا ہے، اور اگر ویکلی پیش ہوتا ہے تو اس کے دن ہے پیر اور جمعرات، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ پہلے جو نبی ہوتے تھے وہ پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے تھے؟ نہیں، دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہی تو ہر مومن کا سب سے جو ہے نا بڑا خواب ہے، ایک سب سے بڑا انعام ہے ہر نبی کا، اور وہ آپ کو یہ انعام صرف اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہی دیں گے اس بندے کو جو جنت حاصل کر لے گا۔ لیکن جو ان کا نبی وہ جی سارے نبی ان کی وہ سن سکتے تھے آواز، جی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے نا، معراج کی رات، تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی، اور ایک پردے میں رہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تب بھی ایک طرح سے ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آپ کہہ رہے ہو نا اللہ کو دیکھ سکتے تھے، تو یہ ہر مسلمان جو جنت میں انشاءاللہ جائے گا اس کا الٹیمیٹ انعام، جو اس کا حتمی آخری انعام ہوگا نا، وہ یہی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھ سکے گا جیسے ہم لوگ یہاں پہ آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں، جنتی ایسے دیکھ سکے گا۔
سب سے ضروری بات یہ کہ شعبان میں آخر کرنے والے کام کیا ہیں. شعبان کے کرنے والے کام جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. رک گیا؟ اچھا، شعبان میں کرنے والے جو مین کام ہے نا، اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کریں، ہر طرح کی بدعات سے، شرک اصغر، شرک اکبر، ایسی ہر چیز سے بچ کے رہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کثرت سے روزے رکھیں، جیسے سنت ادا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 15 شعبان تک تو ہر مسلمان آپ لوگ رکھیں، جتنے بھی رکھ سکتے ہیں. اور جو بہت زیادہ مسلسل روزے رکھتا ہے تو وہ آخری 2 روزے چھوڑ دے، چاہے یہ جو شعبان سے رمضان سے 2-3 دن پہلے چھوڑ دے، تاکہ رمضان کا پروٹوکول برقرار رہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ اپنے دل کو کینے سے صاف کریں، یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے گرجز ہوتے ہیں نا، تو جس کا دل کینے کے ساتھ بھرا ہوتا ہے، کینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ایسا حسد یا ایسی نفرت کرتے ہیں کہ آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ایک ہوتا ہے بغض. بغض کا مطلب ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے نا، آپ کے دل میں اس کے لیے ایک طرح سے نفرت ہے، برائی ہے، آپ اس کے لیے اچھا نہیں سوچتے، یہ بغض ہوتا ہے. لیکن کینہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے موقع ملے اور میں اس کو نقصان پہنچا دوں. ٹھیک ہے. تو آپ ایسے بابرکت مہینوں سے اگر ہم نے فائدہ لینا ہے نا، تو ہمیں سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، دوسروں کو معاف کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور روزے کثرت سے رکھنے ہیں. پھر ظاہر ہے ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں نا، تو اس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو ویسا ڈھالنا بھی تو ہے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ایسے ہی ہم لوگ کا مسلمان سے مومن بننے تک کا سفر کمپلیٹ ہوگا نا، کہ اگر ہم لوگوں نے آخرت کمانی ہے تو، اور ایسی خاص راتوں سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم لوگ کو بونس دی ہوئی ایسی راتیں، ایسے معاملات، جو ایسے اذکار. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ جو شب قدر کی رات ہے نا، وہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، جس کا خاص طور پر قرآن مجید میں نام کے ساتھ ذکر ہے. تو ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ دوسری رات بتانا خدا نہ سب بھول گئی کہ وہ تو شعبان کی 15ویں تھی. نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. شب قدر ہے یعنی رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ایک طاق رات ہے کوئی. قرآن میں تو اس کا ذکر ہے نا، تو ہم نے تو قرآن کو لینا ہے. اور اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی تک بھی دیکھیں تو کسی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی 120 سال تک جو آخری صحابی بھی فوت ہوئے نا، ان میں سے کسی نے تلقین نہیں کی تھی کہ یہ ہر سال، ظاہر ہے ہر سال تو وہ شعبان کے دن آتے ہی تھے نا، ہر سال آتا تھا 15 شعبان، لیکن کبھی تاکید نہیں کی کسی صحابی نے. اب یہ تو نہیں ہوتا نا، ہو سکتا نا کہ کوئی ہمیں یہ بتانا بھول گیا خدا نہ ہنستا، کہ یا قرآن مجید میں سے ہمیں نہیں یہ بات ثابت ہو رہی ہے، حدیث میں ثابت نہیں ہو رہی. تو اس لیے کام وہ کریں جو اوتھینٹک ہے قرآن سے اور حدیث سے، تاکہ آپ کو اس کے اجر کا یقین رہے. اسی طرح اچھا، کچھ لوگ یہ بڑے عجیب سی بات یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید یہ 15ویں رات جو ہے اس میں تو مردوں کی عید ہوتی ہے، خاص طور پہ قبرستان جانا چاہیے. یا پھر یہ بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ روحوں کو ایک دن کے لیے آزاد کر دیتے ہیں، اور وہ آ کے نیچے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھروں میں آتے ہیں اور وہاں پہ وزٹ کر کے ایک طرح سے جاتے ہیں. تو دیکھیں اتنی عجیب بات ہے کہ، اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر میں اس دن بڑی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، خاص کھانا پکاتے ہیں، جیسے کہ ان کی روحیں ملنے آ رہی ہیں. اور عجیب سی بات یہ کہ اگر وہ روحیں ملنے آ رہی ہیں، آزاد ہو کے یہاں آ رہی ہیں، تو پھر آپ قبرستان کیا لینے جا رہے ہیں؟ تو اول تو یہ ساری بات ہی بدعت ہے، یہ بات بالکل اس میں یہ نہیں ہے. قبرستان سے ریلیٹڈ جو حدیث ہے نا، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو یہ جو قبرستان جانے والی بات کو یہ جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں ایک واقعہ تو ہے، لیکن اس کے پہلے آپ یہ واقعہ اس کے بارے میں بتاتی ہوں. کہ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ میں سو رہی ہوں، تو وہ خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا کہ وہ کہاں گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے تھے، اور وہاں جو صحابہ کرام مدفون تھے ان کے لیے خاص دعا کرنے گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ، یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، اس کے بعد جب وہ واپس پلٹ کے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں جلدی سے آ گئی ان سے پہلے، اور میرا نا سانس پھولا ہوا تھا جیسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ میرے آگے جو سایہ چل رہا تھا کیا وہ تمہارا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ میرے پیچھے پیچھے آئی تھی. اور ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگا کہ میں آپ کا کوئی ایک طرح سے حق مار دوں گا، یعنی حق مارنے سے مراد کہ کیا آپ کو یہ لگا کہ میں اپنی کسی اور وائف کے پاس گیا ہوا ہوں، جبکہ میں آج آپ کے پاس، آپ کے رکنے کی باری تھی میری. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہاں جی مجھے لگا کہ آپ کسی اور وائف کے پاس گئے نا، تو اس لیے آپ کے پیچھے آئی تھی. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میرے پاس
حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہی دے کے بھیجا تھا کہ جا کے بکی میں جو صحابہ کرام مدفون ہیں ان کے لیے جا کے دعا کریں، تو وہ ایک عمل انہوں نے کیا تھا. تو یہ ہے کہ واقعہ تو ہوا تھا، لیکن بخاری مسلم میں اس کا خاص مہینے کا یا اس رات کا ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو بھی اس سے ریلیٹ بس ان لوگوں نے ریلیٹ کر دیا ہوا ہے کہ شاید اسی رات میں، اور قبرستان والے معاملات اور بقیع میں گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دعا کی تھی، تو ہم لوگوں نے بھی قبرستان جانا ہی ہے. تو یہ ایک خود سے ایک ایونٹ سا بنا دیا ہوا ہے، تو جبکہ اس کے بارے میں کوئی خاص رات کا ذکر ہی نہیں ہے، نہ ہی مہینے کی بات ہے کہ یہ ہوا کب تھا، یہ والا واقعہ یا یہ والی رات کب آئی تھی. تو یہ ساری چیزیں شروع ہوئی تھی بیسیکلی 5ویں صدی میں، جب 475 ہجری کے بعد یہ ساری بدعات شروع ہوئی تھیں. اچھا، یہ بھی میں آپ کو اس کی بھی پوری ہسٹری بتاؤں گی کہ یہ بدعات شروع ہوئی کیوں تھی، کس وجہ سے ہوئی تھی، بیس کیا تھی، اور کون سے علاقے کون سے ملک سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو کہاں سے پھیلتے پھیلتے یہ چیزیں مسلمانوں میں پینیٹریٹ کر گئیں. تو ابھی اس میں یہ ہے کہ یہ ساری بات میں سمجھنے اور سیکھنے کی بات یہ ہے، اس ساری بات میں سمجھنے اور سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو دین میں جتنے بھی نئے کام ہیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا. ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. یعنی ہمیں کیا سبق ملا ہے کہ آپ نے صرف کتاب اور سنت سے آپ کو جو مل رہا ہے سبق، آپ کو جو حدیث میں پتہ چل رہی ہیں، باتیں ثابت ہو رہی ہیں، آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے. اور جو چیزیں آپ کو شک میں ڈال رہی ہیں، جس کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اور کتابوں میں ہے، کچھ اور چیزوں میں ہے، یا ہمارے آباء اجداد نے ہمیں بس ایسے ہی بتا دیا ہوا ہے اس لیے ہم بس یہ ایسے ہی کرتے چلے جائیں گے، تو یہ ہم لوگ کو اس کا الاؤ نہیں ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دین کا جو ہے نا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ اسی لیے فرض ہے کہ خود سے دین سیکھے، اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، اور قرآن و سنت سے آپ ہدایت لیں. تو دین تو آسان ہے، یہ تو ہم لوگوں نے اتنا کیا ہوا ہے مشکل. تو چلیں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. چلیں بچوں، کوسچن آنسرز کے لیے ریڈی ہیں؟ Yes. اچھا عبداللہ، آپ مجھے بتائیں کہ شعبان میں کرنے والے کام کیا کیا ہیں؟ کثرت سے روزہ رکھنا، روزے، کثرت سے روزے رکھنا، کثرت سے روزے رکھنا، ایمان کا مضبوط کرنا، اور شرک سے بچنا، اور اپنے دلوں کو کینہ سے صاف کرنا. ٹھیک ہے. عبد الرحمن، آپ مجھے بتائیں کہ یہ بدعات جو ہے یہ شروع کب ہوئی تھی؟ 5ویں صدی میں. 5ویں صدی میں، یعنی کہ 475 ہجری میں یہ چیزیں شروع ہو چکی تھی. یہ اس سے پہلے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا بدعت کا. اچھا عبداللہ، آپ مجھے بتائیں کہ عبادت کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کی بندگی اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا. جی شاباش. تو عبد الرحمن، آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں اس سارے جو میں نے لیسن بتایا اس سے کیا سبق ملا ہے؟ شعبان سے ریلیٹڈ میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں اس سے کیا سبق ملا ہے؟ صرف قرآن مجید اور سنتوں پر عمل کرنا. ہاں جی، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور جو چیز آپ کو شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور عبداللہ، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل کون سی رات میں کرتے ہیں؟ ہر رات کے تہائی حصے فجر تک. ہر رات میں تہائی حصے سے فجر تک، اور شب قدر میں. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ شب قدر بھی اللہ تعالیٰ نے خاص رات بتا نہیں دی کہ 25ویں تھی، 23ویں تھی، 27ویں تھی، وہ بھی ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہے. تو اسی لیے رمضان کی آخری 10 راتیں ہم لوگوں نے خوب عبادت کرنی ہوتی ہے، تاکہ اس میں جو ہمیں مل جائے شب قدر، تو وہ انشاءاللہ وہی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو جو قرآن مجید میں خاص رات کا ذکر ہے وہ صرف اور صرف شب قدر ہے. باقی شعبان میں جتنے بھی روزے رکھیں گے ان میں کوئی بھی دن ہمارے نامہ اعمال کا کبھی بھی رجسٹر کھل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عبد الرحمن، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نامہ اعمال کب پیش ہوتے ہیں؟ فجر، عصر، پیر، جمعرات. فجر اور عصر میں، دوسرا پیر اور جمعرات والے دن، اور اگر سالانہ دیکھیں تو شعبان کے مہینے میں، شعبان کی خاص رات نہیں، شعبان کے مہینے میں. چلیں جزاک اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بلغ عنی ولو آیہ. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب.